बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तुम मेरे साथ नेकी करो, मेरा अल्लाह तुम पर रहम करेगा। आपके नशे में कोठे पर गया। वो मासूम लड़की कोठे पर नहीं आई थी और हाफिज कुरान थी। नशे में होने के बावजूद मुझे अल्लाह से खौफ आया और मैंने उस लड़की को खरीद कर आज़ाद कर दिया। वो जाते जाते पलटी और बोली, तुमने अल्लाह के खौफ से मुझे आज़ाद किया है, देखना अल्लाह तुम्हें कभी मुश्किल में। मैंने बात को भूल गया, पर कुछ साल बाद ही मुझे कोढ़ का मर्ज हो गया। मेरी औलादों ने मुझे कचरे में फेंक दिया। मौत की दुआ मांग रहा था जब उस लड़की की बात याद आई। मैंने आसमान की तरफ देखते कहा, मुझे उस नेकी का बदला दे दे। अगले लम्हे जो हुआ वो, मैं उस रात शराब के नशे में यूं लड़खड़ा जैसे या मैं खुद अपने वजूद का बोझ उठाने से कासिर हूं। वो गलियां जो रात के सन्नाटे में जिंदगी की चीखें समेटे बैठी होती हैं, मेरे कदमों की चाप से भी शर्मिंदा लग रही थी। हवा में ताफुन और गुनाहों की बू रची हुई थी। शहर के उस हिस्से का हर कोना मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन उस रात मेरी आंखें मगर दिल अजीब सी उदासी से लबरेज था। ये मामूल की रात जैसी नहीं थी। मैं कोठे के बाहर रुका। गेट पर खड़ा आदमी मुझे देखकर बोला, साहब आज बड़ी खास माल आई है। आप तो पुराने ग्राहक हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। मैंने हुनकारा भरा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर रंगो नूर की दुनिया, मौसीकी के शोर और खुशबू में बसी वो जगह मेरे लिए हमेशा एक वक्ती फरार का जरिया रही थी। लेकिन आज मेरी आंखों को कुछ और दिखाई दिया। एक गोशे में एक लड़की खामोश बैठी थी, जैसे सबसे अलग, सबसे दूर। उसके चेहरे पर वो चमक थी जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। मैंने उसकी तरफ, ये नहीं है जो हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई मेरे करीब आती थी, आज जरा संजीदा हो गई। साहब ये आज ही लाई गई है, थोड़ी खामोश है लेकिन बहुत हसीन। मैं उसके करीब गया। वो लड़की मेरी तरफ नजरें झुकाकर बैठी थी। मैंने झुक कर कहा, नाम क्या है तुम्हारा? वो धीरे से बोली, मेरा नाम। तुम बहुत अलग कैसे पहुंच गई? उसने सर उठाया। उसकी आंखों में खौफ था मगर साथ ही एक अजीब सा इत्मीनान भी। मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है, लेकिन मैं हाफिजा कुरान हूँ। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। क्या? मैंने बेयकीनी से पूछा। जी, मैं कुरान हिफ्ज कर चुकी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी यूं मोड़ दिया जाए। क्या मेरे दिमाग पर सवार था, मगर उसकी बात सुनकर जैसे सारी खुमारियत उतर गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर वो नूर था जो सचमुच कुरान पढ़ने वालों के चेहरों पर आता है। वो आंखें जो इल्तिजा कर रही थी मेरे अंदर कहीं गहरी जगह पर असर कर गईं। तुम कुछ पढ़ सकती हो? क्या निकला? तरफ देखा और आहिस्तगी से तिलावत शुरू की। मेरा दिल जैसे लरजने लगा। नशा कहीं दूर भाग गया। मैं साकत बैठा रहा, जैसे वो आवाज मेरे दिल की तहों में जाकर कुछ तोड़ रही हो, कुछ बना रही हो। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह किए थे, लेकिन उस लम्हे, उस आवाज, मुझे लगा ना हो चुका हूं। मुझे यहां से जाने दें, मैं यहां नहीं रह सकती। आप मुझसे जो चाहे ले लें, लेकिन मुझे आज़ादी दे दें। उसकी आवाज में वो लर्जिश थी जो दिल की गहराइयों से निकलती है। मैंने जेब से बटुआ निकाला। जितने पैसे थे सब गिनकर मालकिन के हाथ में दे दिए। ये लड़की अब आजाद है। इसकी शक्ल यहाँ। मालकिन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। साहब आप नशे में हैं, सोच लीजिए। मैंने कह दिया इसे आज़ाद कर दो। मेरी आवाज़ में वो सख्ती थी जो शायद मैंने खुद पहली बार महसूस की। वो लड़की हैरत से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे यकीन ना रहो। आपने मुझे वाकई आज़ाद कर दिया? उसने आहिस्ता से पूछा। तो वो जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुक गई, पलटी और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी रोशनी भी। आपने अल्लाह के खौफ से मुझे आज़ाद किया है, देखना अल्लाह आपको कभी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। मैं खामोश खड़ा रहा, दिल में एक अजीब सी नशा। आप बिल्कुल। वो लम्हा मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना था। आयशा चली गई और मैं देर तक उसी जगह बैठा रहा। उसकी वो आखिरी बात, अल्लाह तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, मैंने सुनी जरूर, लेकिन उस वक्त मेरे गुरूर ने इस दुआ की गहराई को समझने की इजाजत न दी। कोठे से निकलकर सीधा अपने आलीशान बंगले की तरफ गया। ड्राइवर ने कहा, तबीयत ठीक है? आज कुछ खामोश लग रहे हैं। मैंने हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा और सीट की पूंछ से टेक लगा ली। दिमाग में आयशा की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मैंने उसे खुद से झटक दिया। घर पहुंचा तो बीवी दरवाजे पर खड़ी थी, माथे पर हल्की सी तेवरी, शायद देर से लौटने पर, लेकिन फिर भी। आप आ गए, खाना लगवाऊं? मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल में वो बेचैनी थी जिसे मैं खुद समझने से कासिर था। कमरे में जाकर शर्ट उतारी, आईने में अपना अक्स देखा
اور ایک لمحے کو دل نے کہا کیا واقعی میں وہی ہوں جس نے آج ایک نیکی کی؟ لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا. ایک زندگی تو ہے نا. کھانے کی میز پر بچے موجود تھے. بڑا بیٹا 11ویں کلاس میں تھا, موبائل میں مگن. دوسرا بیٹا ماں سے ہوم ورک پر بحث کر رہا تھا, اور چھوٹا بیٹا خاموشی سے روٹی کھا رہا تھا. میں نے بچوں کی طرف دیکھا, بیوی سے کہا بچوں کو وقت نہیں دیتے تم؟ یہ سارا دن موبائل کے رہتے ہیں. لہجے میں کہا آپ کو کب فرصت ہوتی ہے بچوں کے لیے؟ جو تھوڑا وقت ہوتا ہے اس میں بھی یا تو آپ سوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں. میں چپ ہو گیا. اس کی بات میں سچائی تھی, مگر میں ماننے کی موڈ میں نہیں تھا. میں نے اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے کھانے کی پلیٹ ایک طرف سرکا دی اور کہا بھوک نہیں ہے. پھیل رہا تھا. ایک نیا ریسٹورنٹ کھولا تھا گلبرگ میں. کچھ پلازے خریدے, کچھ بیچے. ہر طرف سے دولت کا تانتا بندھا ہوا تھا. لوگ میرے نام سے خوف کھاتے تھے. میں جہاں جاتا لوگ عزت سے کھڑے ہو جاتے. مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ جتنی دولت بڑھ گئی دل کا سکون اتنا. ایک دن میرے دفتر آیا. کافی سال بعد ملنے آیا تھا. ہم دونوں نے کالج ایک ساتھ کیا تھا. اس نے کہا یار تمہاری زندگی تو بہت بدل گئی ہے, لیکن تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. میں نے ہنستے ہوئے کہا خوشی دولت سے آتی ہے اکرم, اور میرے پاس وہ بہت ہے. کہا خوشی دل سے آتی ہے. میں نے بات بدل دی اور کہا کافی پیو گے یا جوس منگواؤں؟ وہ مسکرا دیا. جوس ہی منگوا لو. اس دن کے بعد میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ مجھ میں کچھ کھو رہا ہے. کاروبار کی مصروفیات, عیش و عشرت کی محفلیں, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن دل کسی ویران. میں ہوتا اور خود سے سوال کرتا کیا یہ سب کافی ہے؟ لیکن فوراً اپنے دل کو ڈانٹ دیتا یہ کمزوری ہے. نیکی کی باتوں نے دماغ خراب کر دیا ہے. ایک دن بیوی نے کہا بچوں کا داخلہ لینا ہے نئے اسکول میں, فیس بہت زیادہ ہے لیکن پڑھائی اچھی ہے وہاں. میں نے کرو کی کیا کمی ہے؟ وہ چپ ہو گئی. پھر کچھ لمحوں کے بعد بولی لیکن آپ کبھی ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے. یہ صرف پیسوں سے نہیں جیتے, ان کو آپ کی ضرورت ہے. میں نے غصے سے کہا میں سارا دن تم لوگوں کے لیے ہی کماتا ہوں. یہ باتیں بند کرو اور اپنا کام کرو. وہ خاموش ہو گئی, مگر میں خود جانتا تھا کہ غلط نہیں ہے. باہر سے بھرپور تھی, اندر سے کھوکھلی. میں وہ انسان بن چکا تھا جس کے پاس سب کچھ تھا مگر خود کچھ نہ رہا. وہ دعا جو کسی دن میرے حق میں مانگی گئی تھی میں اسے بھول چکا تھا. عائشہ, وہ حافظ قرآن لڑکی, وہ واقعہ, سب ماضی کا حصہ بن چکے تھے. لیکن قدرت کے فیصلے ہمیشہ خاموشی سے میرے لیے بھی قریب تھا. زندگی معمول کے مطابق ہی چل رہی تھی جب میرے جسم پر پہلی بار وہ سرخ دھبے ظاہر ہوئے. ابتدا میں معمولی خارش سمجھ کر نظر انداز کیا. سوچا موسم کی تبدیلی ہوگی یا شاید کسی کھانے کی چیز سے الرجی ہو گئی ہے. لیکن وقت کے ساتھ وہ دھبے بڑھنے لگے. صرف جسم پر نہیں, گردن, چہرے پر بھی نمودار ہونے لگے. میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر غور کرتا تو عجیب سا خوف دل میں صلاحیت کرتا, لیکن پھر بھی خود کو تسلی دیتا کچھ نہیں, آرام آ جائے گا. ایک دن دفتر میں میٹنگ کے دوران میرے ہاتھ سے فائل گر گئی. میں نے جھک کر اٹھائی تو ساتھیوں نے ایک دوسرے میں نے ان کے چہروں پر وہ سوال دیکھے جو زبان سے نہیں کہہ رہے تھے. ایک نے کہا صاحب یہ خارش بہت ہو رہی ہے آج کل. میں نے بات ٹال دی, بس گرمی کا اثر ہے, جلدی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. خارش نے جلن کی شکل اختیار کر لی. جلد پر چھالے بننے لگے. ہر ایک معروف جلد سے وقت لیا. کلینک پہنچا, معائنہ ہوا, ٹیسٹ ہوئے, اور کچھ دن کے بعد رپورٹس آئیں. ڈاکٹر نے خاموشی سے رپورٹ میرے ہاتھ میں دی اور کہا آپ کو لیپروسی ہے, اردو میں اسے کوڑ کہتے ہیں. میری سانس جیسے رک گئی. کیا کہا آپ نے؟ کوڑ؟ میں نے چیخ کر پوچھا. سادی مرض نہیں, علاج ممکن ہے مگر وقت لگے گا, اور علاج میں احتیاط بہت ضروری ہے. میں خالی نظروں سے کاغذ کی طرف دیکھتا رہا. دنیا جیسے ٹھہر گئی تھی. میری سانسیں تیز چلنے لگی. ڈاکٹر کچھ بولتا رہا لیکن میرے کانوں میں اس کی آواز گونج بن کر رہ گئی. میں کلینک سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا, دروازہ اور شیشہ نیچے. وہ سگریٹ نہیں, شاید خود کو جلا رہا تھا. گھر پہنچا, بیوی نے دروازہ کھولا. میں نے اسے کچھ نہیں بتایا, بس سیدھا کمرے میں جا کر بیٹھ گیا. رات کو جب وہ چپکے سے میرے قریب آئی اور پوچھا سب خیریت ہے, تو میں نے جھوٹ بول دیا, ہاں بس تھوڑا تھکا ہوا. بیماری کب تک دنوں کے بعد میری حالت بگڑنے لگی. چہرے پر زخم نمایاں ہونے لگے, جسم سے بو آنے لگی. بیوی نے ایک دن صاف صاف کہہ دیا یہ کیسا مرض ہے, ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟
बच्चे भी डरने लगे हैं। मैंने उस दिन सब कुछ बता दिया। वो चुपचाप खड़ी सुनती रही, फिर बोली, ये बीमारी तो बहुत होती है ना? सर से कहा, अब वो पहले जैसी नहीं रही, इलाज मौजूद है लेकिन वक्त लगेगा। उसके बाद घर की फिजा बदल गई। बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता फासला रखना शुरू कर दिया। बच्चे मुझसे आंख मिलाने से भी घबराने लगे। बड़े बेटे ने तो दोस्तों के साथ रात गुजारना शुरू कर दी। छोटे ने मेरे कमरे में आना बंद। एक दिन मैंने, प्लीज थोड़ा वक्त दे दो मुझे, मैं तन्हा हो गया हूँ। उसने सपाट लहजे में कहा, आपको अपने इलाज पर ध्यान देना चाहिए। मैं बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ, आप समझे ना, मैं माँ हूँ। उस दिन उसने मेरा बिस्तर अलग कर दिया। कमरे से निकालकर स्टोर रूम में एक बिस्तर बिछा दिया। वही कभी फालतू। अब मेरा ठिकाना बन गया था। मैं अब अपने ही घर में अजनबी हो चुका था। मेरे हाथों की उंगलियां गलने लगी। छूने पर दर्द होता, चलते हुए जिस्म में कपकपी तारी हो जाती। मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब गायब हो चुके थे। फोन बंद हो गए। मैसेजेस का जवाब आना बंद हो गया। दफ्तर से कॉल आई, खैर हाजिरी लंबी, हमें नया मैनेजर रखना पड़ेगा। मैंने थके हुए लहजे में कहा, रख लो, जरूरत पड़े तो बता देना। लेकिन मुझे मालूम था अब मेरी किसी को जरूरत नहीं रही। कभी कभी बीवी दरवाजे पर खड़ी होकर पूछ लेती, कुछ चाहिए हो तो बता देना, खाना बाहर रख दिया है। मैं दरवाजे के करीब जाता और अब मैं सिर्फ एक बोझ बन चुका था, एक ऐसा साया जिससे सब दूर रहना चाहते थे। जिंदगी की वो सड़क जिस पर कभी मैं गुरूर से गाड़ियां दौड़ाया करता था, अब मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां मेरे अपने ही बच्चे मेरे लिए अजनबी हो चुके थे। वक्त ने उन हाथों में वो इख्तियार दे दिया था जिससे वो, जब मैं हस्बे मामूल अपने कमरे के कोने में लेटा हुआ था, बड़ा बेटा मेरे पास आया। उसकी आंखों में नरमी तो नहीं, लेकिन एक थकन जरूर थी। वो बोला, अब्बू, हमने सोचा है कि आपको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। मैंने उसे गौर से देखा। सच बताओ, अस्पताल या कहीं और? यहां हर किसी को आपकी बीमारी से खतरा है। छोटा भाई रात को रो रहा था। और तुम लोग, तुम्हें कोई खतरा नहीं? मेरी आवाज में शिकस्त छुपी थी। उसने नजरें चुरा ली। हमने फैसला किया है अब्बू, माँ भी राजी है। मुझ में कुछ भी कहने की हिम्मत ना हुई। मेरे अंदर जैसे जिंदगी बाकी न रही थी। घर को दो लोग आए, मुझे व्हील चेयर पर बिठाया और बेटे ने कहा, थोड़ी देर के लिए जाना है, फिक्र न करें, हम बाद में आकर मिलेंगे। गाड़ी में बैठा तो दिल बार बार धड़क रहा था, लेकिन जबान बंद थी। मैंने बाहर झांका। वो रास्ते, वो इमारतें जो कभी मेरे मातहत थी, आज जैसे गाड़ी शहर के नवाही इलाके की तरफ जा रही थी। फिर वो एक अच्छी आबादी के करीब रुकी। वहां कचरे के ढेर, गंदे नाले और सड़ान से भरपूर हवा थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। साहब, यही जगह है। मैं चौंक गया। क्या यहाँ? उसने बेनियाजी से कहा, हाँ है, आपको वो देख लेगा। मुझे व्हीलचेयर से उतारा गया, लेकिन उस फलाही बंदे का नामो निशान कहीं ना था। मुझे एक खाली जगह पर छोड़कर वो लोग चले गए। धूप तेज थी, प्यास से जबान सूख रही थी और मैं जमीन पर लेट गया। मेरे कपड़ों से बदबू आ रही थी और चेहरे पर मक्खियों का हुजूम था। कचरे के ढेर, मैंने वही आसमान जो कभी मेरे सर पर साया करता था, अब अजनबी लग रहा था। कुछ बच्चे करीब आए। एक ने जोर से कहा, और देखो, कोड़ी है, बदबू मार रहा है। दूसरे ने पत्थर उठाया और मेरी तरफ उछाला। मैंने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में सकत नहीं थी। वो चले गए। अल्फाज ना भूला, बदबू, गंदा। मैंने खुद को जैसे इन अल्फाज में दफन होता महसूस किया। मैंने चीख कर कहा, या अल्लाह, मैं वही हूं जिसने कभी तेरे नाम पर नेकी की थी। मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया गया? शाम होने लगी, सूरज छुपने लगा, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। करीब आकर लगा। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, मगर उतनी भी हिम्मत न रही। वो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर चला गया। मुझे उस जानवर की मौजूदगी में भी एक मानूसियत सी महसूस हुई। इंसानों की दुनिया से तो मैं निकाला जा चुका था। कई दिन यूं ही गुजरे। कभी कोई मजदूर आकर बचा कुचा खाना फेंक जाता, कोई पुराना कपड़ा जिसे मैं ओढ़ लेता। बदबू मेरी पहचान बन चुकी थी। एक दिन बारिश आई और मैं मुकम्मल तौर पर भीग गया। जिस्म की हालत और ख़राब हो गई। जख्मों से पीप निकलने लगी और मैं खुद को सूंघ कर भी करा उठता। एक शाम एक नौजवान मेरे पास आया। एक मास्क पहना हुआ था। उसने मुझसे पूछा, आप ये? मैंने हंसने की कोशिश की। जिन्होंने मुझे बनाया, जिनके लिए सब कुछ किया, उन्होंने ही यहाँ छोड़ा है। उसने कुछ देर खामोशी से मुझे देखा, फिर कहा,
اللہ کے بندے ہو، معاف کر دو انہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کہا، میں نے سب کو معاف کر دیا لیکن خود کو نہیں کر پایا۔ میری آواز اب کمزور ہو چکی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں جھڑنے کے قریب تھیں۔ جب بھی کوئی پرانا لمحہ یاد آتا دل میں ایک ہی سوال جنم لیتا، کیا یہ سب میری نیکی کی سزا ہے؟ مگر شاید میرے گناہوں کا حساب تھا جو دیر سے چکایا جا رہا تھا۔ میں روز خود سے ٹوٹتا رہا، جیسے کوئی عمارت جو اندر سے اور بارش کی ایک گرانے کو کافی ہو، اور میں مکمل طور پر گر چکا تھا۔ کچرے کے ڈھیر میں لیٹا ہوا تھا، ہاتھ پیر سوجے ہوئے، چہرہ جلا ہوا، کپڑے گندے اور سانسیں بوجھل۔ پیٹ میں 2 دن سے کچھ نہیں گیا تھا، ہڈیوں میں درد کی وہ لہر تھی جو سوتے میں بھی جگا دے۔ میں جیسے کسی نیچے گندے پانی کی نمی اور ارد گرد بے حسی کا عالم۔ میں 1 دن 1 رات 2 راتیں گننا بھی چھوڑ چکا تھا، زبان سوکھ چکی تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسی وقت ایک آواز آئی، کوئی بہت پرانی، بہت مانوس۔ میرے کان اللہ تمہیں گا۔ میں ہلکا سا چونکا، وہ جملہ بجلی کی طرح میرے اندر دوڑ گیا۔ میں نے سست ہاتھ سے آنکھیں ملی، گرد جھاڑی، پھر ایک لمحے کے لیے لگا کہ میں خواب میں ہوں۔ آنکھیں بند کی تو وہی لڑکی ذہن میں آ گئی، وہ حافظ قرآن لڑکی جو کوٹھے سے رخصت ہوتے وقت یہ جملہ میری آنکھوں زبان سے بے اختیار نکلا، عائشہ۔ اتنے دنوں میں پہلی بار کسی کا نام لیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جو اب بھی ویسا ہی تھا جیسا اس رات تھا۔ سورج ویسا ہی چمک رہا تھا، بادل ویسے ہی دوڑ رہے تھے، پر میں بدل چکا تھا۔ یہ شاید مجھے بدلنے میں اٹھایا۔ جسم کے زخموں سے خون کی ہلکی لکیر نکلی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ آنکھیں بند کی اور کہا، اے میرے رب، اگر کبھی تجھے میرے کسی عمل نے خوش کیا ہو، اور اگر میری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ تھا جس پر تو نے نظر کرم فرمائی ہو، تو آج اس کا یہ وہ میں نے زندگی میں کبھی دل سے نہ مانگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، گالوں پر بہتے ہوئے مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ دعا کرتے کرتے میری آواز کپ کپانے لگی، یا اللہ، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ اگر تو چاہے تو مجھے اس اذیت سے نکال۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں لگنے لگا کہ کوئی ضرور آئے گا، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، یا شاید وہی لڑکی۔ میرا دل بار بار کہتا، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ جملہ کانوں میں بار بار گونجنے لگا، جیسے یہ جملہ نہیں، کوئی وعدہ ہو جو اس نے میرے رب سے کیا۔ رات قریب ایک آواز آئی، میں نے ہلکی سی گردن اٹھائی۔ 2 نوجوان لڑکے جن کے چہرے پر ماسک تھا آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، یہ وہی مریض ہے نا جس کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا تھا؟ دوسرے نے آگے بڑھ کر میرا حال دیکھا، جی وہی لگتا ہے، حالت تو بہت خراب ہے۔ پر میرے قریب آیا، بابا سن رہے ہو، ہم تمہیں لے جانے آئے ہیں، ایک شیلٹر ہوم ہے یہاں قریب ہی، انہی کے کہنے پر آئے ہیں۔ میں نے بمشکل سر ہلایا، میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک سکون۔ میں نے اتنی ہمت کی کہ زبان سے نکلا، کون، کس نے بھیجا ہے؟ جا رہا ہے بابا، یہاں سے لاوارث مریض اٹھاتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر ہے، شاید وہی وعدہ تھا۔ وہ دونوں مجھے اٹھا کر ایک چھوٹی سی ایمبولینس میں لے گئے۔ گاڑی میں میری پٹی کی گئی، انہوں نے پانی پلایا اور میں نے کئی دن کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا۔ نے کہا، جیسے سب کچھ جانتے ہوں، جیسے ان کا کام ہی یہ ہو۔ شیلٹر ہوم پہنچ کر مجھے ایک کمرے میں لٹایا گیا، نرمی سے بات کی گئی، کپڑے بدلوائے گئے اور زخموں پر دوا لگائی گئی۔ ایک نرس نے کہا، بابا جی ہمت نہ ہارے، اب آپ محفوظ ہیں۔ میں نے پہلی بار اتنے لہجے میں بات سنی۔ اس رات جب میں شیلٹر ہوم کے بستر پر نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا، درد جیسے ہر رگ میں سرایت کیے بیٹھا تھا، نیند اور ہوش کے بیچ کہیں الجھا ہوا تھا، سانس لینا دشوار لگ رہا تھا، کانوں میں وقفے وقفے سے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، کوئی دروازہ کھولتا بند کرتا، کوئی برتنوں کی کھنا میں جو کچھ تھا جسے بیان کرنا میرے لیے ہمیشہ مشکل رہے گا۔ کسی نے میرے بدن پر نرمی سے چادر ڈالی، ایک ایسی شفقت سے جیسے کوئی ماں اپنے بیمار بچے کو ڈھانپتی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن دھند کی ایک دبیز دہ آنکھوں پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر میرے لبوں پر اور پر مرہم لگایا۔ وہ لمس، وہ نرمی، وہ احساس برسوں کے بعد کسی انسان نے مجھے یوں چھوا تھا۔ میں نے گردن موڑنے کی کوشش کی،
ایک سایہ نظر آیا، سفید چادر میں ملبوس ایک خاتون، روشنی اس کے پیچھے تھی، چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کا مرکز بن گئی تلاوت کی وہی آواز۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، جیسے کوئی بھولا ہوا لفظ کسی کتاب سے اچانک نکل کر سامنے آ جائے۔ میں دھیرے سے بڑبڑایا، یہ وہی ہے، وہ آواز جو کبھی ایک کوٹھے میں میری روح کو جھنجھوڑ گئی تھی، آج مجھے دوبارہ زندگی کی دہلیز پر لے آئی تھی۔ آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما۔ ہاں، پہچان گئے؟ اس کی آواز میں اب اعتماد تھا، نرمی تھی، مگر اس کے لہجے میں وہ معصومیت ابھی باقی تھی۔ عائشہ؟ میرے لبوں سے بس یہی نکلا۔ اس نے سر ہلایا۔ جی، میں وہی ہوں، وہی جسے آپ نے اس دن آزاد کیا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، بول نہ پایا رہی۔ اس رات کے بعد میں سیدھی اپنے گھر پہنچی تھی، مگر میرے اپنوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے والد نے کہا، ہم نے تمہیں مر گیا سمجھا تھا، اب واپس نہ آنا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کوئی ساتھ نہ تھا؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ نہیں۔ پھر میں رات بھر سڑکوں پر گھومتی رہی، مجھے دیکھا اور اپنے ساتھ ایک فلاحی ادارے میں لے گئی۔ وہ ادارہ عورتوں کی مدد کرتا تھا جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہاں رہ کر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، قرآن کا علم دوبارہ تازہ کیا اور پھر نرسنگ کی تربیت حاصل کی۔ میں اسے دیکھتا رہا جیسے کوئی خواب بول رہا ہو۔ پھر ایک دن اسے آنکھ کا سربراہ، میں نے تب سے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو انسان مصیبت میں ہو، لاوارث ہو، اس کے لیے کچھ کروں گی۔ آج میں اسی ادارے کے ذریعے بہت ساروں کی مدد کر رہی ہوں۔ آپ مجھے ملے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو سمجھا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا، تم فرشتہ بن گئی ہو۔ وہ مسکر، آپ کی وہ ایک نیکی، وہ خوف خدا، وہ میرے لیے نئی زندگی کا آغاز بن گئی۔ اگر آپ اس رات مجھے نہ بچاتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتی۔ پھر اس نے میرے لیے پانی رکھا، زخموں پر دوا لگائی اور ایک نئی چادر اڑا دی۔ وہ ہر کام اپنی نرمی اور محبت سے کر رہی تھی۔ میرے زندگی کی کرن ادارہ، یہ سب کچھ تم نے خود سنبھالا؟ نہیں، میں اکیلی نہیں تھی، کچھ اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ ہم نے چند سالوں میں یہاں شیلٹر، اسکول، کلینک اور خواتین کے لیے ورک شاپس بنائی ہیں۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ سکون ان مریضوں کی خدمت میں آتا ہے جنہیں دنیا چھوڑ، جیسے آپ کو پانے لگے۔ میری اپنی اولاد نے چھوڑ دیا جن کے لیے زندگی بھر کمایا۔ اس نے میرے ہاتھ کو دبایا۔ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ اٹھی، میرے پاس ایک گرم کمبل رکھا اور بولی، اب آپ کا علاج باقاعدہ ہوگا، آپ محفوظ ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، فخر ہے ہوں اپنے ماضی پر، لیکن شکر ہے رب نے مجھے یہ دن دکھایا کہ جسے میں نے ایک لمحے کی ایمان میں آزاد کیا تھا، آج وہی میری زندگی سنوار رہی ہے۔ وہ خاموش رہی، بس سر جھکا کر مسکرا دی۔ روشنی میں اس کے چہرے کا نور اور نمایاں ہو گیا۔ وہ واقعی اب ایک محترمہ بن چکی تھی۔ کسی درس کہ نیکی چاہے لمحہ بھر کی ہو، وقت آنے پر پہاڑ بن کر انسان کو سہارا دیتی ہے۔ وہ جانے لگی، لیکن دروازے سے پلٹ کر بولی، کل ڈاکٹر آئیں گے، مکمل معائنہ کریں گے، آپ کو یہاں بہتر کمرے میں شفٹ کیا جائے گا۔ میں نے کہا، عائشہ، تم نے میرا نام یاد رکھا؟ آپ جس نے اللہ کیا تھا، میں کیسے بھولتی۔ دروازہ بند ہوا، مگر میرے دل میں ایک کھڑکی کھل گئی۔ امید کی وہ کرن جس کی جھلک صرف خوابوں میں دیکھی تھی، اب میرے سامنے زندہ تھی، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ رب کی رحمت کتنی خاموشی سے زندگی کے بکھرے ٹکڑے سمیٹ لیتی ہے۔ قاعدہ داخل کی، میں خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرنے لگا۔ ہر طرف صفائی، نظم اور ایک خاص قسم کی خاموشی تھی جو میرے اندر کے شور کو تھپکنے لگی۔ مجھے ایک صاف ستھرا بستر دیا گیا، ساتھ ایک چھوٹا سا میز، ایک کرسی اور کھڑکی کے ساتھ ٹکا ہوا ہلکا سا پردہ جو ہوا چلنے پر یوں لہرا۔ میری نئی زندگی، عائشہ نے خود آ کر مجھے شفٹ کروا دیا۔ یہ کمرہ صرف آپ کے لیے ہے، یہاں آپ کو سکون ملے گا اور علاج بھی مناسب ہوگا۔ اس نے ایک اور نرس کو بلایا، زاہدہ، انکل کے زخم روزانہ صاف کیے جائیں گے، دوا وقت پر دی جائے گی اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ نرس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کا آغاز ہو گیا۔ نے پہلے مکمل معائنہ کیا۔ بابا جی، آپ نے بہت تکلیف جھیلی ہے، لیکن ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، دوا اور آرام سے یہ زخم بھر سکتے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی میں بہتر ہو سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ دیا۔ انشاءاللہ آپ ہماری عائشہ آتی، میرا حال چال پوچھتی، میرے ساتھ وقت گزارتی۔ کبھی کبھی وہ میرے لیے پھل لے کر آتی، کبھی میری حالت دیکھ کر خود ہاتھ سے سوپ پلاتی۔
मैं उसे देखता रहता। उसकी आंखों में शफकत थी, रवैये में मुरव्वत और हर अमल में खालिस हमदर्दी। वो कोई आम इंसान न थी, वो थी। कमरे के बाहर बैठ गई। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। मैंने उससे पूछा, आयशा, तुमने इतनी बड़ी जिंदगी कैसे बना ली? कोई तो होगा जिसने तुम्हें सहारा दिया होगा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अल्लाह ने। और आप, जब मुझे सब आपने मुझे आज़ाद किया, उस एक लम्हे ने मेरे अंदर की आग बुझा दी। फिर अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बनाए। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं खामोश रहा। कुछ देर के बाद मैंने कहा, मेरी बेटियां शायद तुम्हारी जितनी होंगी, पर वो मुझसे दूर, उनसे मोहब्बत, उन्हें वक्त न दे सका। आयशा ने नरमी से कहा, जो वक्त गुजर गया उस पर अफसोस जरूर करें, लेकिन जो वक्त बाकी है उसको बेहतर बनाए। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ जो अब सजा काट रहा है। वो हल्के से मुस्कुराई। मैं तो सिर्फ इतना, जिस इंसान ने अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर सकता है। आपने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, आज वही दरवाज़ा आपके लिए खुल चुका है। इलाज के दौरान मैंने अपने आप को बदलता हुआ महसूस किया। जिस्म के साथ साथ दिल के जख्म भी भरने लगे। हर रोज आईने में खुद को थोड़ा सा मुख्तलिफ पाता। जो अंदर की मायूसी थी वो लगी थी। पहली बार कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर दरख्तों को गौर से देखा। पत्तों की हलचल, बारिश की बूंदें, सब में मुझे नई जिंदगी के इशारे दिखाई देने लगे। इदारे की कुछ और मरीजों से भी मेरी दोस्ती हो गई। हम मिलकर खाते, छोटे छोटे वाकयात सुनाते। एक दिन एक, बेटा ये है, तुम अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुए। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाचा, अब नई शुरुआत हो रही है। आयशा ने एक दिन मेरे कमरे में आकर कहा, आपके लिए एक खास बात है। अगले हफ्ते कुछ मीडिया वाले इदारे रिपोर्ट बनाने आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें और अपनी कहानी सुनाएं। दुनिया को पता चलने की कितनी दूर तक असर डाल सकती है। मैंने पहले झिझक महसूस की। मैं मीडिया से? नहीं बेटा, मेरा चेहरा, मेरी हालत। वो बोली, चेहरा नहीं, कहानियां दिल को छूती हैं। आपकी कहानी बहुतों को बदल सकती है। मैंने हाँ कह दी। उस दिन मारना शुरू किया। ये चीजें तरतीब देना, वक्त पर खाना खाना, दवा लेना, नमाज पढ़ना। दिल में एक नई लगन पैदा हो गई। मैं अब सिर्फ जिंदा नहीं था, जीने लगा था। मैं अक्सर खुद से सवाल करता, क्या यही आयशा है? क्या यही वो लड़की है जिसे कोठे से खरीदा था? और हर बार दिल जवाब देता, ये है। संवारा, निखारा, और आज वही तुम्हें संवार रही है। मुझे बेटियों की याद आती, उनके हंसते चेहरे, उनकी शरारतें। काश मैंने उन्हें वक्त दिया होता, उनसे बात की होती, उनके दिल में जगह बनाई होती। लेकिन शायद मेरे रब ने मेरी तलाफी के लिए आयशा को भेजा था। वो मेरे हर दुख में शरीक। दवा का असर मेरे सर पर हाथ रखकर सूरतें पड़ती। जब मैं थक जाता, वो हाथ थाम कर कहती, बस थोड़ा सा और सब्र। मैं जान चुका था, ये नई जिंदगी अल्लाह की तरफ से वो इनाम थी जिसकी मुझे तवक्को न थी, और इस इनाम का नाम था आयशा। 6 महीने कोई कम वक्त नहीं होता। वो 6 महीने साबित हुए। मेरी हालत जो कभी ऐसी थी कि मैं अपना अक्स भी बर्दाश्त न कर सकता था, अब बदलने लगी। जख्म जो गल चुके थे धीरे धीरे बढ़ने लगे। डॉक्टर ने हैरत का इजहार किया कि मेरी बीमारी इस तेजी से पीछे जा रही थी। ये आपके जिस्म से ज्यादा दिल की शिफा है बाबा जी, एक कहा। खुशी से शुक्र बजा लाता। अब मैं खुद चलने लगा। व्हील चेयर का सहारा कम हो गया था। रोज सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और फिर सहन में कुछ देर धूप में बैठ जाता। मैंने इधर उधर के कई मरीजों से बातचीत करना शुरू कर दी। एक दिन एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बैठे। बोले, तुम्हें पहली बार तो लगा जैसे रब ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून है। मैंने आहिस्ता से कहा, वो सुकून तौबा की रोशनी है चाचा जी। मैं हर रात में बिस्तर पर लेटकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर अफसोस करता। अब मैं खुद को वैसा नहीं देखता था जैसा पहले के पहाड़ से। तौबा का रास्ता इतना रोशन लगता था कि कभी समझ ही ना आई कि इतना आसान क्यों था। मैंने पहले क्यों ना चुना। आयशा रोज नहीं आती थी, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मेरे कमरे का दरवाजा बजाती, अंदर आकर हालचाल पूछती, दवा का वक्त याद दिलाती। एक दिन मैंने उससे कहा, तुमने मेरे लिए वो मैं कभी नहीं चुका सकता। वो बोली, बाबा जी, आपने मेरे लिए दरवाजा खोला था, अल्लाह ने आपके लिए रास्ते बनाए। अब वक्त है
کہ ہم دوسروں کے لیے راستے کھولیں۔ اس دن کے بعد میں نے ادارے کے اندر جو چھوٹے موٹے کام ہو سکتے تھے وہ کرنا شروع کر دیے۔ کچھ مریضوں کی مدد، یہاں تک کہ نئے آنے والے مریضوں کو تسلی دینا۔ ایک نوجوان مریض حال ہی میں داخل ہوا تھا، زخموں سے کرہا رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ بیٹا، میں بھی ایسے ہی آیا تھا، لیکن رب کی رحمت سب پر ہے، تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے بولا، بابا جی، ہاں، دل کا علاج ہو جائے تو جسم بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ایک شام جب میں چھت پر بیٹھا سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہا تھا، میرے دل میں عجیب سی لہر اٹھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ، تو نے مجھے مٹی سے نکال کر زندگی دی، عزت دی، وہ لوٹا دیا چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں کبھی اس راستے پر واپس نہیں جاؤں گا جہاں گناہ تھے، فخر تھا، غرور تھا۔ میں نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ میرا پہلا سچا سجدہ تھا جو دل سے نکلا، رب کے حضور گیا۔ ادارے کی جانب سے ایک دن اعلان ہوا، نسبت سے آئے گی۔ عائشہ نے آ کر کہا، بابا جی، آپ بھی شامل ہوں گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب تو میرا دل قرآن سے جڑا ہے بیٹا۔ میں نے جب پہلی بار ادارے کے ہال میں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارد گرد کے لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ پڑھنے کے بعد ایک بوڑھی اور بیٹا میں ایک درد ہے جیسے ہر لفظ روح سے نکلتا ہو۔ میں نے کہا، کیونکہ میں نے اس درد کو جیا ہے۔ وہ شام میری زندگی کی اہم شاموں میں سے ایک تھی۔ میں نے پہلی بار لوگوں کو اپنی کہانی سنائی۔ ادارے کے کچھ نوجوان میرے گرد بیٹھے۔ میں نے ان سے کہا، کبھی غرور نہ کرنا، پر انسان کو آسمان سے نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے اور جب چاہے اٹھا کر ستاروں پر بٹھا دیتا ہے۔ ایک لڑکی بولی، بابا جی، آپ کی زندگی تو فلم جیسی لگتی ہے۔ میں ہنس پڑا۔ بیٹا، فلموں میں دکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں حقیقت ہے۔ جب ڈاکٹرز نے مکمل صحت کی، اور عائشہ نے، بابا جی، اب آپ کو جہاں جانا ہو ہم انتظام کر دیتے ہیں، تو میں چند لمحے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بہت کچھ تھا پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور وہ سب اب میرے سامنے آنے والا تھا۔ ایک عجیب سا خوف بھی تھا، لیکن اس خوف میں شرمندگی کی شدت زیادہ تھی۔ عائشہ نے دیا، الوداعی سلام کیا۔ ایک نوجوان مریض نے کہا، بابا جی، آپ کی باتیں بہت یاد آئیں گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، بس ہمیشہ سچ بولنا، ماں باپ سے محبت کرنا، اور وقت ضائع نہ کرنا۔ میں چلنے کو تیار تھا، مگر قدم بھاری لگ رہے تھے۔ گاڑی مجھے اس شہر ہوا تھا۔ سڑکیں وہی تھی، درخت ویسے ہی کھڑے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی نئے شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ منزل قریب آئی تو دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ اس گلی میں داخل ہوا جہاں کبھی میرا بنگلہ تھا۔ میں نے دروازے پر آ کر سانس دی اور ہلکی سی دستک دی۔ سامنے تھا، اور عمر میں کافی فرق آ چکا تھا۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے نظریں جھکائیں اور ہاتھ جوڑ دیے۔ میں واپس اس لیے نہیں آیا کہ تم مجھے اپناؤ، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اپنی غلطیوں کا اقرار کر سکوں۔ میری آواز، میں نے تمہیں صحیح پرورش نہ دی، خود بھی بگڑا اور تمہیں بھی بگاڑا، لیکن اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی نرم گوشہ باقی ہے تو ایک بار معاف کر دو۔ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں نم ہو گئی، پھر پیچھے ہٹا اور دروازہ پورا کھول دیا۔ آپ آئیں۔ میں اندر گیا، وہی، لیکن فضا بہت مختلف تھی۔ چھوٹے بچے، میرے پوتے اور پوتیاں مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میری بہو نے آ کر سلام کیا، پھر کچن میں چلی گئی۔ میری بیوی جو کمرے کے دروازے سے جھانک رہی تھی، آہستہ آہستہ باہر آئی۔ چہرے پر حیرت تھی، پر نفرت نہیں۔ میں نے بیوی کی طرف، تم نے سب کچھ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے معافی کے۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی، ہم نے بھی بہت کچھ کھویا، لیکن آپ زندہ لوٹے ہیں، یہی کافی ہے۔ شام کو سب بیٹھے۔ میں نے سب بچوں کو بلایا، تینوں بیٹے اور ایک بیٹی جو شادی شدہ تھی وہ بھی آ گئی۔ میں نے کہا، میں بہت کچھ غلط کیا، تم لوگوں کو وہ توجہ، وہ تربیت نہ دے سکا جس کے تم حقدار تھے۔ مجھے کوئی شکایت نہیں کہ تم نے مجھے چھوڑا، بلکہ میں تو خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے زندہ رکھا تاکہ میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ میری بیٹی خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ حالات کے تحت تھا، ہم بچے تھے، ڈر گئے تھے۔ آپ واپس آ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا،
بیٹا میرے دل میں ہمیشہ تمہاری کمی رہی. میں تمہیں بیٹی کہنے کے قابل نہ تھا, لیکن آج اگر تم مجھے صرف ایک لمحے کے لیے بھی ابو کہو, کیا قبول کر لی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. ابو, اور وہ میرے سینے سے لگ گئی. اس رات ہم سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا. برسوں کے بعد گھر میں وہ خوشبو تھی جو محبت سے آتی ہے. کھانے کے بعد میرا چھوٹا بیٹا میرے قریب آیا اور کہا, ابو کے فیصلے پر لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. شرمندگی کی بات نہیں بیٹا, کبھی کبھی سیکھنے میں وقت لگتا ہے, اور رب جس کو بچانا چاہے وہ بچ جاتا ہے. اگلے دن میں نے سب بچوں کے ساتھ ناشتہ کیا, انہیں اپنا سفر سنایا, ادارے کے بارے میں بتایا. وہ اللہ کا کرم ہے, لیکن میری زندگی میں وہ ایک فرشتہ بن کر آئی. میری بیوی نے کہا, ہم سب اس کا شکریہ ادا کریں گے, کبھی موقع ملا تو اس سے ملیں گے بھی. میں نے کہا, ضرور, تم سب کو لے کر خود چلوں گا. کچھ دنوں میں گھر کا ماحول بدل گیا. میں نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا. چھوٹے دادا ابو کہہ کر لپٹ جاتے. بیٹی شام کو آ کر میرے ساتھ بیٹھتی, پرانے قصے سنتی. میری بہو مجھے چائے دیتی تو میں دعائیں دیتا. سب کچھ نیا لیکن دل سے جڑا ہوا. میں اب جان چکا تھا کہ یہ واپسی صرف جسمانی نہیں, روحانی تھی. میرا رب جو مہربان, اس نے مجھے موقع دیا, میرے بچوں نے بھی. اب ہم سب کے بیچ ایک نیا رشتہ بن چکا تھا جو سچائی, قبولیت اور توبہ پر مبنی تھا. اور یہی میرے لیے نئی زندگی کا اصل مطلب تھا. زندگی جیسے ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی. جس گھر میں کبھی صرف شور تھا, اب وہاں سکون تھا. جہاں بے رخی تھی وہاں اب میرے بچے پڑھنے لگے تھے. چھوٹا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر کاروبار کے معاملات پوچھتا, اور درمیانہ بیٹا فلاحی کاموں میں دلچسپی لینے لگا تھا. اور بیٹی اکثر مجھے کسی ضرورت مند کے بارے میں بتاتی کہ کس طرح سے اس کی مدد کی جائے. وہ سب بدل رہے تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ میں بھی. سب بچوں کو ہوں کہ ہم ہر ماہ کی ایک تاریخ مقرر کریں جس دن ہم مل کر غریبوں کی مدد کریں. میری بیٹی نے فوراً کہا, ابو میں اپنی جیب خرچ سے بھی کچھ حصہ نکالوں گی. میں نے فخر سے اسے دیکھا. بیٹا یہی وہ سبق ہے جو مجھے تمہیں برسوں پہلے دینا چاہیے تھا, پر اب جا کر سمجھ پایا ہوں. سکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ہم نے گھر کے ایک کمرے کو فلاحی کمرہ بنا دیا. وہاں پرانے کپڑے, ضروری راشن, دوائیاں اور دیگر اشیاء رکھنا شروع کی. ہم نے محلے کے قریبی غریب گھروں کی فہرست بنائی اور باقاعدگی سے ان کی مدد شروع کر دی. ایک دن جب ہم راشن تقسیم کر رہے تھے, ایک بوڑھی بولی, اللہ تمہیں بہت دے, تم فرشتہ ہو. میری آنکھیں بھر آئیں. میں نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا, اماں میں وہی ہوں جسے اللہ نے اندھیروں سے نکالا ہے, اب بس روشنی بانٹنے آیا ہوں. ادارے میں بھی میرا آنا جانا شروع ہو گیا تھا. جہاں میری نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا, رضاکار کی خدمات دینے لگا. نئے مریضوں کو سنبھالنا, ان سے بات کرنا, ان کے زخموں پر مرہم رکھنا میرے دل کو تسکین دیتا تھا. ایک دن ایک نوجوان جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا. وہ بولا, انکل مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے. میں نے, بیٹا ہو جاتی تو تم یہاں نہ ہوتے. اللہ جب سانس دیتا ہے تو موقع بھی دیتا ہے. میں نے بھی اسی جگہ سے دوبارہ جینا سیکھا ہے. وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا. کچھ دن کے بعد وہ نوجوان ہنسنے لگا, دوسرے مریضوں کے ساتھ بات کرنے لگا اور میرے پاس آ کر بولا, انکل میری زندگی جان گیا تھا, یہی نیکی ہے, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا. ایک دن عائشہ نے مجھے فون کیا, بابا جی آپ کی فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں سنا ہے. ادارے کے سالانہ فنکشن میں آپ کو خصوصی مہمان کے طور پر مدعو کیا جا رہا ہے. میں کچھ دیر خاموش رہا, پھر کہا, جو وہ کبھی سوچا نہیں ہوتا. فنکشن کا دن آیا. میں سادہ لباس میں سادہ دل کے ساتھ ادارے پہنچا. اسٹیج پر میرا تعارف کروایا گیا. اسکرین پر میری کہانی کے کچھ مناظر دکھائے گئے. پھر مائک میرے سامنے آیا. میں نے بات شروع کی. میری کہانی کوئی انوکھی نہیں, لیکن جو اس کی کبھی ضائع نہیں ہوتی. وہ حافظ قرآن لڑکی جسے میں نے کبھی اللہ کے خوف سے آزاد کیا تھا, آج میری بیٹی بن چکی ہے. اور اس بیٹی نے مجھے وہ زندگی واپس دی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کی تھی. پورا ہال خاموش تھا, ہر آنکھ میری کہانی میں ڈوبی ہوئی تھی. کہا, پاس بہت کچھ ہے تو بانٹ دیجیے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو مسکرا دیجیے, دعا دیجیے. نیکی صرف پیسے میں نہیں
نیت میں ہوتی ہے۔ تقریب کے بعد کئی لوگ آ کر مجھے گلے لگے، ہاتھ چومے، دعائیں دی۔ ایک بزرگ نے کہا، تمہاری کہانی سے ایسا لگتا ہے اگر ہم دل سے توبہ کریں۔ میں روزانہ کی بنیاد پر مساجد، مدارس، یتیم خانوں اور اسپتالوں میں جانے لگا۔ کبھی کوئی دوا دیتا، کبھی کسی بچے کے لیے اسکول بیگ لے کر آتا، کبھی کسی کے علاج کے لیے مدد فراہم کرتا۔ مجھے اس نیکی میں وہ سکون ملنے لگا فلوں یا مال و دولت میں نہیں ملا تھا۔ بیٹے اب خود آ کر کہتے، ابو آج فلانے علاقے میں جا رہے ہیں، کچھ راشن وہاں دینا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تمہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں ابو، بہت اس وقت ہمیں آپ کا بدل جانا ہمیں بھی بدل گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، ہم نے اسے سنبھال لیا، یہی کافی ہے۔ عائشہ اب ہر مہینے میرے گھر آتی، میرے بچوں سے ملتی، انہیں سکھاتی، اپنی کہانی سناتی۔ اب وہ صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ اور میرے دل میں اس کے لیے وہی مقام تھا جو ایک بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے عائشہ سے کہا، بیٹی اگر اس رات میں تمہیں آزاد نہ کرتا تو شاید میں خود قید رہتا ہمیشہ کے لیے۔ وہ بولی، نیکی صرف دوسروں کو نہیں بچاتی، وہ خود کرنے والے کو بھی بچاتی۔ اور اس لمحے کہ اللہ کے لیے کیا گیا ایک نیک عمل واقعی وقت آنے پر پہاڑ جیسا سہارا بن جاتا ہے۔ میں وہ ایک نئی زندگی جی رہا ہوں، وہ زندگی جس میں سکون ہے، محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ یہ کہانی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کی روشنی رہے گی، کبھی ضائع نہیں جاتی۔